अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिहिल मुक़्तदा व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अर्सलना रुसुलन मिन क़ब्लिक वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमिन आयातिही अन ख़लक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा मथना व थुलाथ व रुबा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्बउन मिन सुननिल मुरसलीन अन्निकाह वल हया वस्सिवाक वत्तअत्तुर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फलियतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुकाथिरुम बिकुमुल उमम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अअज़मन निकाहि बरकह ऐसरुहु मऊना। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गिरामी कदर वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, हाज़िरीन मजलिस, आपके इस देहात में जो कि कस्बे की शक्ल नहीं है या कस्बा कह दीजिए, बहुत तवील ज़माने के बाद आपकी खिदमत में हाज़िरी का मौका मिला। बहुत लंबा वक्त गुज़र चुका। अगरचे इब्तिदा में बहुत आते रहे, जो नामवर हमारे मुरब्बी बुज़ुर्गान दीन थे, हसन चाचा मरहूम और मोहम्मद खान साहब हवालदार, ये हमारे अकाबिर बुज़ुर्गान दीन में से, इस तरह और बहुत से साथी उस वक्त में, लेकिन हम भी जिनको करीब से जानते हैं, ये वो बुज़ुर्ग शख्सियात थी जिनके फ़यूज़ और बरक़ात इनके औलादों में वो सिलसिले मुंतकिल हुए। मौलाना अब्दुल मजीद हसन चाचा के बेटे, एक फ़िक्र हुई और एक ज़हनीत और एक मिजाज औलाद में उलमा पैदा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एजुकेशन की लाइन से मोहम्मद चाचा यानी मोहम्मद खान साहब की औलाद में भी अल्लाह ताला ने असरी उलूम के एतबार से हीरे जवाहिरात पैदा किए। और ये तो गवर्नमेंट सर्वेंट में अक्सरियत इस गांव के लोग हैं, बहुत पहले से हम करीब से जानते हैं। हमारे यहाँ ये जो मौजूद उलमाए किराम है, हमारे सिडोगर मदरसे के भी फारिग उलमाए किराम नगीचाने के हैं माशाल्लाह यहाँ, और चाकवा में हैं, इसी तरह खरेड़ा में हैं। जैसे अभी मौलवी इमरान साहब आपके सामने तिलावत करते थे तो उन्होंने मुझे पूरा उन्वान दे दिया। हज़रत शुआइब और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत शुआइब के बेटियों के निकाह का पूरा वाक़या ज़िक्र किया तिलावत में। हज़रत मूसा जब मिस्र से मदीन तशरीफ़ ले गए थे, हज़रत शुआइब के यहाँ ठहरे थे और हज़रत शुआइब के यहाँ 10 साल बकरियाँ चराई थी और हज़रत शुआइब की 2 बेटियों में से एक के साथ मूसा का निकाह हुआ था
وہ پورا واقعہ آپ کے سامنے پڑھ سنایا، اور ہمارے بیٹے سمیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مختصر نعتیہ کلام پیش کیا۔ یہ علم کے برکات ہیں، یہ علم کی نورانیت ہے، یہ علم کے قیمتی ہیرے جواہرات ہیں۔ ہماری طالب علمی کی زندگی کے 4 سال ساتھ میں نکالے، مولانا عبد المجید، مولانا محمد شاہ اور میں، ہم 3 ساتھی یہاں، ایک مولانا عثمان سیریا خان کے تھے 4، ایک مولانا آدم مانگرول، ہم 4 دیہات کے رہنے والے، میں حسین آباد کا، مولوی صاحب ویرول کے، مولوی صاحب نگیچانا کے اور سیریا خان کے، سب دیہاتی لوگ۔ اچھا، دیہاتی باپ کے بیٹے سب۔ میرا باپ کھیتی کرتا تھا، مرحوم ہو گئے، اللہ ان کے مغفرت فرمائے۔ مولوی محمد صاحب کے والد صاحب بھی، اگرچہ وہ تو ایک پر اثر شخصیت تھے الحمدللہ، وہ بھی جوار رحمت خداوندی میں چلے گئے۔ مولوی عبد المجید صاحب کے والد صاحب بھی، مولوی عثمان کے والد صاحب بھی، اور مولوی آدم کے والد صاحب بھی، یعنی ہم 4 میں سے کسی کے باپ حیات نہیں رہے، لیکن وہ دیہاتی اور کھیتی والی زندگی اور اپنے کام کاج والی، اللہ پاک کا یہ دستور رہا ہے۔ ایک زمانے تک غلاموں سے آقاؤں میں علم آیا ہے، اور ایک زمانے تک امت کی پسماندہ اولاد سے اللہ تعالیٰ نے علم کے بڑی بڑی دروازے کھولے ہیں۔ ہم خود اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے تلاوت سنی، نعت و نظم سنی، ایک اندازہ آپ نے قائم کیا ہوگا، یہ دینی مدرسوں کی دین ہے، جہاں توحید کی سنچائی کی جاتی ہے، اور جہاں اللہ کے پیغمبر کا عشق دلوں میں رسا بسایا جاتا ہے، اور پوری سیرت طیبہ ان کو پڑھائی جاتی ہے، یاد کرائی جاتی ہے۔ ہمارے حافظ صاحب آپ کے یہاں 23 سال سے ہیں، یہ مولانا عبد المجید اور جتنے اس زمانے کے لوگ دینی مدرسوں میں تعلیم گاہوں میں داخل ہوئے، ان کے پیچھے مولانا ابراہیم صاحب اسلام پوری مرحوم ہمارے استاد، ہم نے ان سے فارسی اول پڑھا، ہم تینوں نے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے۔ ایک چھوٹے سے دیہات میں لمبا زمانہ گزارا، دارالعلوم حسنیہ کے وہ محتمم رہے، ادارے کو سنبھالا، اتنے بڑے ادارے کو، کئی محتمم آتے گئے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب ایک زبردست شخصیت، سادہ مزاج، لوٹے بھر کر کے وضو کرنے کا معمول، مدرسے کا کھانا جو بنتا تھا وہی ٹفن، ٹھنڈا ہو جائے تو گرم بھی نہیں کرتے تھے، وہ چربی سالن میں جم گئی تو وہی کھا لیتے تھے۔ ان کے یہاں کمرے میں پرائمس بھی نہیں تھا۔ ایک عجیب مجاہدے دارالعلوم میں انہوں نے ایک چھوٹے سے کمرے میں رہ رہے تھے، بہت تنگیوں میں زندگی گزاری، تنگیوں میں چلا گیا، مجھے خود معلوم ہے۔ خیر اب وہ دنیا میں رہے نہیں، کسی نے یا حج کا سفر تھا، اور اس وقت ایک رقم ذاتی حج خرچے کی ان کی گھٹتی تھی، ان کے پاس کوئی اخراجات تھے نہیں، تو انہوں نے مجھے لے دے کر کے کہا کہ اور کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے، حنیف تو سمجھ میں آتا ہے، اس لیے میری ایک ضرورت ہے، اگر تجھ سے ہو سکے تو حجاز مقدس کے سفر میں جا رہا ہوں، تیرے لیے دعا کروں گا۔ تو مجھ سے جو ہو سکا میں نے اس لائن کی جو انفرادی ہاتھ خرچے کی ضرورت تھی، باقی اخراجات تھے، یعنی زندگی مخلوق الحال گزر گئی۔ حجاز مقدس کے سفر کے اندر بھی آدمی اپنے ساتھ اخراجات اس قسم کے رکھا کرتا ہے، لیکن کسی سے سوال نہیں کرتے تھے، اور اپنی اس حالت فقر پر بھی، شان فقیری پر بھی وہ خوشحال تھے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی روحوں کو علیین میں داخل فرمائے۔ ہم جو کچھ بولتے ہیں
جا جا کر قریہ قریہ، شہر شہر، بستی بستی، ملک در ملک ان اکابر اساتذہ کرام کی فیوض، برکات اور ان کے دلی توجہات کے اثرات، وہ اپنی سادہ زبان میں ہم کو کہتے تھے کہ ہم آپ کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں، یہی دعائیں ہمیں کام دیتی ہیں۔ مولانا محمد شاہ کا انتخاب یہاں آپ نے کیا تھا، انہوں نے حافظ صاحب کو منتخب کیا، ٹرین کیا، آج 23 سال نکل گئے، بچے بڑے ہوئے، ایک وفا شعاری دیکھے ایک عالم کی کہ یہ شادی کے موقع بھی جب قوم میں 23 سال بچے بھی یہاں بڑے ہوئے تو ان کی شادیاں بھی یہاں ہونی چاہیے۔ معاشرہ یہ کہے گا برادری میں آ جاؤ اور خوشیوں کے موقع برادریوں میں پورے کرو، لیکن ایک چیز یہ ہوتی ہے وفاداری، کہ جس قوم میں پروان چڑھے اور جس قوم میں خدمت کی اور جس قوم سے افادہ اور استفادہ ہوا، اسی قوم میں رہ کر کے ہم اپنی خوشی کی عبادت کا دن منائیں، یہ بہت مبارک بادی کا موقع ہے۔ بزرگوں، میں نے قرآن مقدس کے الگ الگ مقامات کے آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 لاکھ فرامین مقدسہ میں سے چند روایتیں پڑھی ہیں۔ چونکہ کل نکاح کی مجلس ہونے والی ہے اور نکاح سے پہلے آپ کی برادری میں، ترک برادری میں یہ معمول ہے کہ رات کو مجلس ہوتی ہے۔ میں نے ایک مرتبہ چاخوا کی مجلس اٹینڈ کی تھی، 1 یا 2 مرتبہ، لیکن میری بدقسمتی یہ ہے کہ جلدی سونے کی عادت ہے اور جلدی اٹھنے کی عادت ہے، تو رات کی مجلسیں میں قبول نہیں کرتا ہوں۔ لیکن جب ہمارے گھر کے لوگ ہم کو بلاوے، ہمارے طبقے کے لوگ، تو فرض بنتا ہے کہ جانا پڑتا ہے، ورنہ رات کی مجلسوں کا معمول بہت کم ہے، اس لیے کہ اس کے اثرات فجر کی نماز پر، تہجد کے معمولات پر پڑتے ہیں، رات کی مجلس ہم جلدی لیتے نہیں ہیں۔ لیکن حافظ صاحب کا فرمان تھا اور پیچھے ان بزرگوں کے اشارے تھے، اس لیے مجھے آنا ہی پڑا، اور چونکہ اس گاؤں سے میری پرانی یاری ہے، ہم جب بڑھتے تھے تو ایک ایک دن کی جماعتیں ان دیہاتوں میں لے کر کے طلباء کی آیا کرتی تھی، مانگرول سے ہم کو بھیجا کرتے تھے، اس نسبت سے ان دیہاتوں سے روابط ہو چکے۔ آیت قرآنی میں اور احادیث نبویہ میں نکاح کے سلسلے میں چند ضروری باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ آپ کی خدمت میں نکاح کسے کہتے ہیں، نکاح کے فوائد کیا ہیں، نکاح نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں، نکاح ایک طرف حقوق اور ایک طرف منصب کا پہلو بیان کرتا ہے، نکاح کے ارکان کیا ہے، نکاح کے واجبات کیا ہیں، اور نکاحی زندگی کی اہمیت کیا ہے، مختصراً چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ نکاح کا لفظ قرآن سے مستفاد ہے، اس لیے میں نے آیت پڑھی فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، یعنی لفظ نکاح قرآن میں آیا ہے، نکاح کر لو، اللہ کا حکم ہے۔ کل انبیاء اور رسولوں کی سنتیں مستمرہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، او پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ چلایا، ہم نے ان کو بیویاں عطا کی اور ہم نے ان کو اولاد عطا کی۔ 1.25 لاکھ انبیاء اور 313 رسول دنیا میں تشریف لائے، سب نے نکاح کی۔ 1.25 لاکھ انبیاء اور 313 رسول دنیا میں تشریف لائے، سب نے نکاح کیا۔ ہاں لیکن 2 پیغمبروں کا نکاح نہیں ہوا، ایک حضرت یحییٰ، ایک حضرت عیسیٰ۔ حضرت یحییٰ نکاح کی عمر کو پہنچے، یہ زکریا کے بیٹے تھے اور زکریا مریم کے خالو تھے۔ 3 نسبتوں سے یاد کیے جاتے ہیں، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ 110 سال کے بڑھاپے میں زکریا نے رب تعالیٰ سے دعا کی تھی، اے میرے پروردگار مجھے ایک لڑکا عطا فرما۔ نکاح کی برکت سے اولاد نصیب ہوتی ہے،
لیکن اولاد کا دینا نہ دینا اللہ کا اختیار ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکر او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل لمن یشاء عقیما. اللہ جسے چاہے نکاح کی برکت سے اولاد میں لڑکے دے، نکاح کی برکت سے اولاد میں لڑکیاں دے. لیکن قرآن کا انداز بیان یہ ہے یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُرَ. اللہ جسے چاہے لڑکیاں دے، اللہ جسے چاہے لڑکے دے. او يَجْعَلُهُمْ او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا لڑکے بھی دے اور لڑکیاں بھی دے. اور خدا نہ چاہے تو زکریا جیسے پیغمبر کو 120 سال کے بڑھاپے تک کوئی اولاد نہ دے، اور زکریا کو مانگنا پڑا تو اللہ نے دیا یحییٰ، اور نام بھی اللہ کی طرف سے آیا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا او جبارا شقیا. ایک پوری تفصیل قرآن میں اللہ نے نام بھی دے دیا، لیکن قوم نے یحییٰ کو یہاں آرا رکھ کر کے چیر کر کے 2 ٹکڑے کر دیے. نکاح کی عمر کو نہیں پہنچے جامع شہادت نوش فرما لیے، کوئی مسئلہ نہیں. ایک پیغمبر رہ گئے عیسیٰ علیہ السلام، ان کا بھی نکاح نہیں ہوا. 32 سال کے عمر یا 25 سال کے عمر، اور حضرت عیسیٰ کی سولی کا واقعہ پیش کیا، اس کا بیان قرآن میں ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. حضرت مریم کے پیٹ سے عیسیٰ کی ولادت ہوئی جو زکریا کی کفالت میں تھی، اور جب حضرت مریم کے یہاں عیسیٰ پیدا ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں تقریر کی انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی. یحییٰ کے تذکیرے میں برن بوالدیہ، چونکہ یحییٰ کا باپ زکریا ہے اور یحییٰ کی ماں بھی ہے، تو یحییٰ ماں باپ کے توالد تناسل سے پیدا ہونے والی اولاد ہے، اور عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں ہے. جیسے آدم بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوا ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ مریم کے پیٹ سے بغیر باپ کے پیدا ہوا. اہل سنت والجماعت مسلمان اور عیسائیوں کے مذہب اور عقائد کے درمیان میں تفرقہ قرآن بیان کرتا ہے. وہ عیسیٰ کا باپ یوسف ابن حاران مانتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي. حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئی، اس لیے فرمایا مجھے میری ماں کا نیکوکار بنایا. تمام انبیاء اور رسول انہوں نے نکاح کیے. 1.25 لاکھ انبیاء اور رسولوں نے نکاح کی سنت مستمرہ کو زندہ کیا. اللہ فرماتے ہیں اللہ کا پیغمبر فرماتا ہے 4 من سنن المرسلین، 4 چیزیں انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے. ایک نکاح کر لینا، ایک حیا اپنا لینا، عطر کا استعمال کرنا، اور مسواک کا استعمال کرنا. آیت اور حدیث ایک دوسرے کی شرح کر رہی ہے. آیت میں فرمایا کہ ہم نے انبیاء اور رسول پیدا کیے، ان کو بیویاں دی اور ان کو اولاد عطا کی، اور 4 چیزیں انبیاء اور رسولوں کی سنت ہیں. تو گویا 1.25 لاکھ انبیاء اور 313 رسولوں کی سنت مستمرہ کو انسان زندہ کرتا ہے. 4 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک نکاح ہے، دوسری حیا ہے، تیسرا عطر ہے، اور چوتھا مسواک. اور نکاح میں 4 سنتیں جمع ہو جاتی ہیں. نکاح آدمی کس سے کرتا ہے؟ مرد کس سے؟ جو منگیتر. یہاں رواج یہ ہے کہ لڑکا مانگا ڈالتا ہے. بنگال میں، اڑیسہ میں، بہار میں، آسام میں لڑکی والے پیغام میں نکاح دیتے ہیں. لڑکی کی طرف سے رشتہ باندھا جاتا ہے. لڑکی کی ماں باپ رشتہ لے کر جاتے ہیں لڑکے والے کے یہاں کہ ہماری بیٹی سے تم نکاح کر لو. ہمارے سماج میں اگر کوئی یوں کہے بیٹی والا کسی بیٹے والے سے کہ میری بیٹی سے تم نکاح کر لو تو شرم محسوس کرتے ہیں.
اور خدا نخواستہ اس دیواجی زندگی بگڑتی ہے تو کہتے بھی ہیں کہ تو تیری بیٹی دینے آیا تھا، میں نے تھوڑا مانگا ڈالا تھا، اس لیے کوئی ہمت نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اگرچہ انبیاء کی سنت یہ ہے، صحابہ کی سنت یہ ہے، علی بن ابی طالب اور فاطمہ زہرا کا نکاح ہوا تھا تو علی منگیتر بن کر دربار نبوت میں حاضر ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغام نکاح اس امت میں صحابہ کی سنت یہ قرار دی گئی کہ پیغام لڑکے والے کی طرف سے ڈالا جاتا ہے، اس میں بیٹی کی عزت بھی ہے۔ اور ہمارے یہاں یہی رواج ہے کہ پیغام بیٹے والے کی طرف سے ڈالا جاتا ہے اور بیٹے والے کی طرف سے جواب آتا ہے۔ جو بات کی پہل کرے اس کو ایجاب کہتے ہیں، جواب کو واجب کرنے والی بات، اور جو اس کے جواب میں کہا جائے اس کو قبول کہتے ہیں۔ یہ نکاح کا ارکان ہے۔ نکاح کے 2 رکن ہیں، ایجاب اور قبول۔ اس کے علاوہ نکاح کا کوئی رکن نہیں۔ خطبہ تو سنت ہے، ایجاب اور قبول۔ جس وقت فاروق اعظم کی بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئی، اب فاروق اعظم کو فکر دامنگیر ہوئی کہ حفصہ کے ساتھ میں حفصہ کی جلدی رشتہ داری کر دوں۔ ابو بکر کے پاس تشریف لے گئے، یہ بھی دیکھو صحابہ کی سنت، اور کہا ابو بکر آپ چاہیں تو حفصہ سے نکاح کر لیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد عثمان بن عفان کے پاس گئے اور کہا عثمان حفصہ بیوہ ہو گئی، تم چاہو تو نکاح کر لو۔ کون ہے ذرا سوچو تو صحیح۔ عمر، پیارے آقا فرماتے ہیں عمر اس شان کا مالک تھا کہ جس گلی سے عمر گزرتا تھے اس گلی میں شیطان کبھی عمر کا مقابلہ نہیں کرتا تھا، یعنی آمنے سامنے نہیں ہو سکتا۔ زندگی بھر عمر جس راستے سے گزرتے تھے اس راستے سے شیطان کبھی سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ کا پیغمبر فرماتا ہے ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر، عمر کی زبان پر خدا نے حق جاری کر دی ہے، جن کے منشا پر قرآن کے کئی مقامات پر اللہ کے فیصلے نازل ہوئے، اور اللہ کا پیغمبر فرما چکا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد سلسلہ نبوت جاری رہتا تو عمر نبی ہوتا۔ بڑی عالی قدر و منزلت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ معلوم یہ ہوا کہ بیٹی کی فکر باپ کو سوار رہتی ہے، زبردست فکر۔ ابو بکر صدیق نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چند دن گزر گئے، فاروق اعظم ناراض ہو گئے۔ عثمان بن عفان نے جواب دے دیا کہ میرے لیے نکاح اس وقت مناسب نہیں ہے۔ سوچو تو صحیح، عمر جیسا باپ بیٹی کا رشتہ آگے سے لے کر کے کہہ رہا ہے ابو بکر سے تم اپنی زوجیت میں حفصہ کو لے لو، یہ کہہ رہا ہے تم اپنی زوجیت میں حفصہ کو لے لو۔ عثمان نے جواب نہ کا دے دیا، ابو بکر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ غصہ ابو بکر پر عمر کو آیا، عثمان پر نہیں آیا۔ کیوں؟ چلو اس نے نہ تو کہہ دیا، بات ختم ہو گئی، یہ تو جواب نہیں دیا۔ چند دن گزرے تھے کہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح حفصہ کے ساتھ دیا۔ اب ابو بکر صدیق نے عمر جو ناراض چل رہے تھے منہ چڑھا کر، کہا عمر مجھ سے ناراض ہو گئے تھے، کہا ناراض ہو جائے، تم سے تو عثمان اچھا، بات ختم کر دی کہ مجھے نکاح نہیں کرنا ہے، تم نے تو کوئی جواب نہیں دیا۔ تو کہا میں نے جواب نہیں دیا، اس کے پیچھے ایک وجہ تھی، میں پیغمبر کا راز آپ کے سامنے کھولنا نہیں چاہتا تھا، مجھے معلوم تھا کہ میرا نبی تیری بیٹی سے پیغام نکاح دینے والا ہے، اور قبل از وقت میں پیغمبر کا راز فاش کر دوں، یہ ابو بکر جیسی شخصیت کے لیے مناسب نہیں، جس کو قرآن کہتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ۔ اتنا زبردست پائے چوٹی کا امام، کل کائنات میں انبیاء اور رسولوں کے بعد جن کے صدقے میں دنیا قائم ہوئی ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے نبی کا راز میں کھولنا نہیں چاہتا تھا، اور مجھے معلوم تھا
میں نے اس لیے جواب نہیں دیا کہ اللہ کا پیغمبر کا ارادہ تھا حفصہ سے بات کرنے کا، پیغام نکاح دینے کا۔ تو کیا مطلب؟ دو باتیں ہوئی، ایک طرف علی منگتر بن کر دربار نبوت میں گیا ہے، تو دوسری طرف عمر نے اپنی بیٹی کا پیغام نکاح صحابہ کرام کو دیا ہے۔ دونوں صورتیں اپنی جگہ پر برابر ہیں۔ چار چیزیں انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے، اور نکاح میں یہ چاروں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ پہلی چیز نکاح، دوسری چیز حیا، شرم، بہت بنیادی چیز ہے۔ نکاح میں کون سی لڑکی پسند کی جائے گی؟ آقا نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، لمالھا ولجمالھا ولحسبھا ولدینھا۔ یہ نبی نے نہیں کہا ہے، نبی نے انسانوں کا مزاج بیان کیا۔ عام طور پر انسان نکاح میں چار چیزیں دیکھتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ لمالھا، مالدار ہے کہ نہیں، پھر ولجمالھا، خوبصورت ہے کہ نہیں، ولحسبھا، خاندان کیسا ہے، ولدینھا، اور چوتھے نمبر میں دین ہے کہ نہیں۔ میں آپ کو آپ کی برکت سے ایک نکتہ یاد آ گیا، لحسبھا، لمالھا ولجمالھا۔ دیکھو سمجھو، یہ نکتہ آپ کی برکت سے مجھے یاد آیا۔ ولحسنھا نہیں کہا، ولجمالھا۔ ایک ہے حسن، ایک ہے جمال، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اسی لیے حسان ابن ثابت نے فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے درود تو پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو 40 فائدے مل گئے، 10 نیکیاں آپ کے لیے لکھی گئی، 10 گناہ آپ کے معاف ہو گئے، 10 درجے آپ کے بلند ہو گئے، اور 10 رحمتیں آپ پر آسمان سے اتر گئی۔ دکھتی ہے؟ نہیں دکھتی، لیکن خبر کس نے دی ہے؟ آنکھوں والے پیغمبر نے دی ہے، اس لیے ماننا ضروری ہے۔ جو نہ مانے وہ کافر، جو پیغمبر کے فرمودات کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے۔ کتنی حدیثیں ہیں؟ ابھی میں نے کہا 10 لاکھ حدیثیں۔ یہ اس سال علماء فارغ ہوئی ہے، 9082 حدیثیں تو خالی بخاری میں پڑھ لی، خالی بخاری میں 9082 حدیثیں پڑھی، اور بخاری کے جلسے کا اعلان ہوا تو 2 قدم لے کر جانا چاہیے ان علماء کے پاس۔ جب بھی میں مدرسوں کے جلسوں کا اعلان ہو بخاری کے تو 2 قدم لے کر چلا کرو مدرسوں میں، اپنے مرکزی مدرسوں میں جایا کرو، وہاں احادیث کی درس پر بہت فوائد ہوتے ہیں۔ انہوں نے 10 سال مدرسے میں نکالے، روکھا سوکھا کھایا، اور ناز و نعمت کی زندگی کو چھوڑ کر ایک بہت فاقے والی زندگی اپنائیں۔ اگرچہ مدرسوں میں اب فاقے نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی آزادی ختم ہوتی ہے، اور ایک عجیب زندگی۔ یہ مہینے کے 3 روزے بھی رکھ لیتے ہیں، یہ مہینے میں قرآن بھی ختم کر لیتے ہیں، یہ حافظ ہیں تو اس کی تراویح کی فکروں کے ساتھ روزانہ کے 3 پارے بھی پڑھ لیتے ہیں، کیا کیا اعمال کر لیتے ہیں، ہمیں اس کا شعور بھی نہیں ہوتا۔ تو ایک ہے حسن، ایک ہے جمال، دونوں میں فرق ہے۔ چونا ہے نا، چونا، اس کو خوبصورت کہا جائے گا، تو چونے کی طرح رنگ کی سفیدی کو حسن کہتے ہیں۔ اور جمال کسے کہتے ہیں؟ ناک اعتدال کے ساتھ لمبی ہو، کان اعتدال کے ساتھ ہو، پیشانی اعتدال کے ساتھ ہو، گال بالکل چپٹے ہوئے نہ ہو نہ ابھرے ہوئے ہو، اعضاء کا تناسب، اس کو جمال کہا جاتا ہے، اور چہرے کی گورا پن، اس کو حسن کہا جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں لجمالھا ولدینھا ولحسبھا ولمالھا فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ اگر بیٹی مالدار نہیں ہے کوئی فکر کی بات نہیں، جمال والی نہیں ہے کوئی فکر کی بات نہیں، عالی خاندان کی نہیں ہے کوئی فکر کی بات نہیں، لیکن دین ہے تو سب کچھ، اور سب کچھ ہے لیکن دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو 4 چیزیں انسان دیکھتا ہے جو پیغمبر نے فرمایا۔ پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ چیزیں دیکھو، پیغمبر نے تو حدیث کا آخری جز فرمایا کہ دین دیکھو،
یہ کامیابی کی چیز ہے۔ تو نکاح میں دو رکن ہیں، ایک ہے ایجاب اور دوسرے نمبر میں قبول۔ تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت مستمرہ نکاح ہے۔ نکاح میں حیا مد نظر رکھی جاتی ہے، کون سی لڑکی پسند کی جائے گی؟ جو باحیا ہو۔ ابھی آپ کے سامنے رکوع پڑھا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دو جرم کے پاداش میں فرعون کے پکڑے جانے کا اعلان تھا، تو مدین چھوڑ کر کے مصر چلے گئے۔ اب وہ کیا جرم تھا اس کو آپ کو سننا ہے تو فجر کی اذان تک کا انتظار آپ کو کرنا پڑے، اس لیے کہ موسیٰ کا ذکر قرآن کے 30 سپارے میں ہے، اور قرآن کے 30 پارے کی تفسیر میں آپ کو کر دوں تو یہ ممکن ہے فجر کی نماز تک ہاں میں پڑھ سکتا ہوں۔ قرآن کے 30 پارے میں موسیٰ کا اور بنو اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ موسیٰ کی ولادت سے پہلے، موسیٰ کی ولادت کے بعد، اور قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور امام نسائی نے وَلَقَدْ فَتَنَّاكَ فُتُونًا کو 3 صفحے میں بیان کیا ہے۔ بڑا عجیب واقعہ، موسیٰ کی ولادت باسعادت سے پہلے موسیٰ کی ولادت کا واقعہ، پھر بحر کلثوم میں، بحر نیل میں ڈال دینا، پھر فرعون کے یہاں پکڑا جانا اور قبطیوں کا چھورے لے کر پہنچ جانا، پھر حضرت موسیٰ کا دریائے نیل میں ڈال دینا، اور پھر آسیہ کا حضرت موسیٰ کے پاس، موسیٰ کا آسیہ کے پاس پہنچنا، اور پھر گود میں لے کر فرعون کی داڑھی پکڑ کر ایک تماچا مار دینا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا والدہ کے پاس واپس لوٹانا، پھر فرعون کے محل میں آنا، پھر بچپن کے اندر جب وہ باہر نکلے ہیں کچھ جوانی کی عمر میں تو ایک قبطی کو چھنانے کی غرض سے تماچا مارا اور وہ مر گئے۔ پھر دوسرے دن واپس بنو اسرائیل اور قبطی لڑ رہے تھے تو قبطی کے بجائے بنو اسرائیل کی طرف مخاطب ہوئے، اور مخاطب ہونے کے بعد وہ سمجھا کہ کل ایک مکے میں اس کو جہنم رسید کر دیا تھا، آج مجھے بھی جنت رسید کر دے گا یہ، اس لیے وہ کل کے واقعے کو انہوں نے بیان کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو مشورہ دیا، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، انی لک ناصح امین، جلدی مدین چھوڑ دو۔ تو حضرت موسیٰ نے مصر چھوڑا، مدین چلے گئے۔ وہاں جب مدین پہنچے تو پہلے آپ کے یہاں بھی تالاب ہوتے تھے، پانی کے پرب ہوتے تھے۔ میں نے ابھی کچھ دن پہلے کہا تھا جو اسلامی اسٹیٹ تھے وہاں گوچر ہوا کرتا تھا، آج اس کو گوچر کہتے ہیں، اسلامی چراگاہیں ہوتی تھی۔ اب تو لوگوں نے وائلڈ لی سب، ورنہ ایک زمانے میں اسلامی سلطنت، اسلامی اسٹیٹ میں جانوروں کی چرنے کی جگہ ہوتی تھی، جانوروں کی چرنے کی جگہ۔ آج وہ انسانوں نے قبضے میں کر لی اور جانور کو پریشان کی، یہ بھی ظلم ہے۔ آج کی حکومت اس کا گوچر نام دیتی ہے۔ میں نے بڑے دعوے کے ساتھ ایک بات کہی تھی چند دن پہلے ایک بیان میں کہ اس کائنات کے اتہاس میں اسلامی راج 1000 سال رہا، اور جب سے دنیا بنی مسلمان حکمران کے علاوہ کوئی مائی کا لال ایک دلیل ایسی پیش کر دے کہ جنہوں نے جانوروں کی اپنی حکومت کے دور میں چراگاہیں منظم بنائی ہو، مسلم حکمران کے علاوہ کسی نے نہیں بنائی، اور آج ان کو گوچر کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ وہ زمینیں ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک کنویں کے پاس جہاں مدین والے اپنے اپنے چرواہے بکریوں کو پانی دے رہے تھے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 بیٹیاں ہیں جو مجمع سے دور کھڑی ہے اور مدبھیڑ پسند نہیں کرتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سب اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں اور 2 عورتیں جو ہیں بیٹیاں دور کھڑی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کیوں اپنی اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلاتے ہو یہاں؟ تو کہا ہم نبی کی اولاد ہیں اور مرد اور عورت کا اختلاف ہم پسند نہیں کرتے ہیں، جب یہ لوگ پانی پلا کر چلے جائیں گے پھر ہم پانی پلائیں گے۔ کہا تمہارے باپ کیوں نہیں آئے؟ کہا وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے باپ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور وہ اب اس کام کے لائق نہیں رہے، اور ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، اس لیے ہم پانی پلانے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے 10 آدمی مل کر کے جو پتھر پر سے چٹان اٹھاتے تھے اکیلے نے اٹھا لیا، تو ان کو پتہ چلا کہ یہ تو بہت طاقتور آدمی ہے۔
پھر بکریوں کو پانی نکال کر کے پلا دیا. یہ بیٹیاں ٹائم سے پہلے گھر پہنچ گئی. حضرت شعیب نے پوچھا بیٹیوں تم تو روزانہ اس وقت آتے تھے، آج اتنے جلدی کیوں آ گئے؟ معلوم کیا ہوا، باپ کو اپنی اولاد میں بیٹیوں کے اوقات کی نگہداشت رکھنی چاہیے. 5 منٹ بھی آگے پیچھے ہوئی تو پوچھنا چاہیے کہ بیٹا کل اس وقت تم آ چکے تھے، اب اس وقت اتنی جلدی کیوں آئے، اتنے دیر سے کیوں آئے؟ یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ تربیت کا باب ہے. خیر پھر بیٹیوں نے واقعہ بیان کیا، ایسا ایسا آدمی تھا، ان صفات کا حامل تھا. حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی ربی بما انزلت الی من خیر فقیر. مصر سے چلے تھے، مدین پہنچے تھے، بھوک بھی بہت لگی تھی، پیٹ بھی کمر سے لگ رہا تھا، آنکھوں میں بھی تورے آ رہے تھے، اور دعا کی ربی ایک انسان کی اولاد کی ضرورت پوری کی، اور نیک کام کرنے کے بعد دعا کی اے اللہ میری قسمت کا جو بھی مجھے نوالا مقدر کر دے وہ میرے لیے بہتر ہے. دعا کیسے قبول ہوئی وہ دونوں بیٹیوں کو باپ نے پوچھا. پھر اس کے بعد حضرت شعیب نے اپنی بیٹیوں سے کہا جاؤ ان کو بلا کر کے گھر لے آؤ. یہ دونوں بیٹیاں آئی، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. چلو آپ نے ہمارے لیے پانی پلا دیا تو ہمارے ابو آپ کو مزدوری دینے کے لیے بلا رہے ہیں کہ آپ کو اجرت دے دے، آپ کو اس محنتانہ دے دے آپ کو، تو آپ ہمارے ساتھ چلو. اب دونوں بیٹیاں آگے ہیں کہ رہبر آگے ہوتا ہے اور جس کو راستہ معلوم نہیں وہ پیچھے ہوتا ہے. دونوں بیٹیاں آگے آگے چلتی تھی. ہوا کی وجہ سے یہ پازیب کھلتا تھا اور بیٹی کا یہ پازیب کھلتا تھا. پازیب کہتے ہیں پیر میں زیور پہننے کی جگہ کو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہیں، یہ دونوں بیٹیاں آگے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوا کی وجہ سے تمہارا کپڑا ہٹ رہا ہے، یہ مناسب نہیں، تم پیچھے رہو میں آگے چلتا ہوں، اور جہاں مڑنے کا ہو وہ کنکری پھینک کر کے مجھے بتا دینا کہ اس طرف مڑنا ہے. وہاں طاقت کا اندازہ ہو گیا، یہاں امانت کا اندازہ ہو گیا. حضرت شعیب کی دونوں بیٹیاں نبی زادے تھے. ایک طرف طاقت کا اندازہ، 10 آدمی جو چٹان ہٹا سکتے ہیں وہ اکیلے نے ہٹا لی، اور ادھر امانت کا اندازہ بھی ہو گیا. گھر پہنچ گئے. حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ سے دونوں میں بات چیت ہوئی، میرا یہ مسئلہ ہے. تو حضرت شعیب نے فرمایا فرعون کا یہاں کچھ چلتا بلتا نہیں ہے، یہ زمین الگ ہے، ان کی سلطنت الگ ہے، آپ امن کے ساتھ رہو. اب گھر میں رکھنا ہے. تو حضرت شعیب نے پہلے ہی سے کہہ دیا میری 2 بیٹیاں ہیں، انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین. نبی کہتا ہے معلوم کیا ہوا، منگیتر لڑکی کا باپ بھی بن سکتا ہے. شعیب لڑکی کا باپ ہے، اور شعیب لڑکی کا باپ ہو کر کے موسیٰ کے پاس منگیتر بن کر کے موسیٰ ہی کے گھر میں گفتگو کر رہا ہے، اور یوں کہہ رہا ہے انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین. میری 2 بیٹیاں ہیں، ان میں سے جس کے ساتھ چاہیں میں آپ کو کہتا ہوں، میں آپ کو آفر کرتا ہوں کہ آپ ان میں سے کسی کو پسند کر لیں، میں اس کا نکاح آپ کے ساتھ کرا دوں. پھر اس کے بعد مہر میں آپ میرے یہاں 8 یا 10 سال بکریاں چرائے. وہ وقت تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں 8 پوری کروں تو شرط ہے، اور 10 پوری کروں تو یہ انعام کا ہے. حضرت موسیٰ نے 10 سال پورے کیے تھے. پھر وہاں سے واپس مصر گئے اور پھر نبوت سے سرفراز ہوئے. وہ ایک تفصیلی واقعہ. خیر یہ رکوع پڑھا تھا، وہ چونکہ نکاح کے عنوان سے اس نے پڑھا تھا تو شاگرد بھی استاد کو مضمون بعد مرتبہ دے دیتا ہے، اور اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ وہ اس طرف دماغ جاتا ہے. تو میں بیٹھے بیٹھے مضمون سیٹ کر رہا تھا. چونکہ میں تو ایک اور عنوان لے کر کے آیا تھا، وہ عنوان میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے بیٹھے بیٹھے، میں چیئر پر بیٹھا تھا، آپ یہاں بیٹھے تھے، تو میری توجہ اس تلاوت پر تھی، اور تلاوت پر بیٹھے بیٹھے میں مضمون سیٹ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا تھا. میں نے صرف اس سے ایک بات لی ہے خالی، یہ قرآن کا علم ہے. نگیچانے کی دھرتی پر سے یہ بات میں کر رہا ہوں، یہ قرآنی علم ہے. میرا مقصود صرف اس سے حیا لینا ہے، حیا.
نکاح میں باحیا بیٹی پسند کی جاتی ہے۔ شعیب کی بیٹی کا موسیٰ سے نکاح حیا کی نسبت سے ہوا تھا، اور خدا نے پھر موسیٰ کے خاندان میں کیا کمالات پیدا کیے۔ قرآن کے 30 پارے میں ان کا تذکرہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں قرب قیامت انسانوں سے حیا نکالی جائے گی، اور کیسی حیا نکلے گی؟ ایک انسان اپنی خواہش چوراہے پر اس طرح پوری کرے گا جیسے ایک کتا اور ایک خنزیر اپنی خواہش پوری کرتا ہے۔ کوئی یوں کہے گا اللہ کا بندہ شرم کر دیوار کے پیچھے چلا جا، وہ زمانے کا قطب اور ابدال ہوگا۔ کوئی یوں کہے گا ذرا شرم کر دیوار کے پیچھے چلا جا، وہ زمانے کا ابدال اور قطب شمار ہوگا۔ ایک ٹائم آئے گا دھرتی پر، اس میں کوئی دو رائے نہیں، پیغمبر جو فرما چکا وہ ہو کر کے رہے گا۔ قرب قیامت یہ وقت آنے والا ہے، اور قیامت کے قریب انسانوں سے حیا نکالی جائے گی۔ اسی لیے فارسی میں مقولہ ہے بے حیا باش و ہر چہ خواہی کن، بے حیا بن جا اور جو چاہے وہ کر، اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے جو چاہے کرو۔ ایک چیز حیا، عطر، آقا کو عطر پیش کیا جاتا تھا، آقا منع نہیں کرتے تھے، آقا کو عطر بہت پسند تھا، لیکن آقا کے پسینے سے، آقا کے بدن سے جو پسینہ نکلتا تھا وہ مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہوتا تھا۔ اگر کوئی مسلمان اس کے خلاف عقیدہ رکھے تو وہ مسلمان نہیں۔ ایک مرتبہ آقا دوپہر میں قیلولہ کرتے تھے، کھانے کے بعد آرام کرنے کو قیلولہ کہتے ہیں۔ اوپر میں چادر زیب تن فرمائی تھی اور لنگی تھی، عام طور پر یہی لباس۔ ام سلیم حضرت انس کے والدہ ماجدہ وہاں تشریف رکھتی تھی۔ ان کی بھی ایک لمبی داستان ہے ام سلیم کی، وہ کسی اور موقع پر۔ تو جب آقا بہت پسینے سے سرابور عرب میں تھے، پسینہ نکل رہا تھا، ام سلیم نے ایک شیشی لی اور آقا کا پسینہ اس میں جمع کیا۔ آقا نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ تو کہا یہ آپ کا پسینہ ہے، خدا کی قسم مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، میں اپنی خوشبو میں اس کو ملاؤں گی اور وہ خوشبو میں استعمال کروں گی۔ اللہ کے نبی کے پسینے سے زیادہ دنیا کا کوئی مشک و عنبر اللہ تعالیٰ نے خوشبودار پیدا نہیں کیا۔ آقا جس گلی سے گزرتے تھے، اللہ کی قسم صبح میں گزرتے تھے، مدینے میں شام تک وہ گلی خوشبوؤں سے مہکتی رہتی تھی۔ آقا کی عادت شریفہ تھی، نماز فجر پڑھ کر جب مسجد سے نکلتے تھے، انصار کے بچے صف پہ کھڑے رہ جاتے تھے، آقا ان کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے، آقا کا وہ استقبال کرتے تھے۔ وہ پھر اسکول مدرسے جاتے تھے تو آقا کے لیے استقبال میں کھڑے رہتے تھے۔ جب آقا مسجد سے نکلتے تھے وہ انصار کے بچوں پر آقا ہاتھ رکھتے تھے۔ اللہ کی قسم شام تک ان بچوں کے سر خوشبوؤں سے مہکتے رہتے تھے۔ وہ محمد الرسول اللہ، ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حبیب خدا حضرت محمد الرسول اللہ، جن سے عشق اور محبت ایمان کی علامت ہے۔ آج عشق اور محبت پر مسلمانوں میں تفرقہ ہے، یہ نبی کو مانتا ہے، یہ نبی کو مانتا نہیں ہے، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ تبلیغی ہے، یہ بدعتی ہے۔ حاشا وکلا العیاذ باللہ، امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، توڑ پھوڑ دیا، توڑ مروڑ دیا۔ کون ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت کے ساتھ پہچانتا ہے؟ یہ تفرقہ باز، یہ نفرت کا ماحول پیدا کرنے والے، انہیں ذرہ برابر پیغمبر کی زندگی کا کوئی کسی بھی طرح کا واسطہ ہی نہیں پڑا ہے۔ ان کو یہ معلوم نہیں کہ میرے پیغمبر کے 10 لاکھ فرامین مقدسہ ہیں، 10 لاکھ حدیثیں، کسی نبی کا وہ علم نہیں جو ہمارے آقا کا ہے۔ ابھی مولانا ولی رحمانی کا انتقال ہوا۔ ہندوستان بننے کے بعد ہندوستان کی دھرتی پر یہ دوسرا عالم ہے جس کو حکومت نے، فوج نے سلام دیا، یہ دوسرا عالم ہے۔ ان کی زندگی کا کام لکھنا پڑھنا تھا، بعد میں ان سب وہ تنظیموں میں شریک رہے، ورنہ یہ تو لکھنے پڑھنے والے لوگ تھے۔ مولانا ولی رحمانی، ان کا باپ منت اللہ رحمانی، ان کا باپ مولانا محمد علی مونگیر، جس خاندان میں علم ہی علم رہا۔ یہ کوئی حکومت کا آدمی نہیں تھا، یہ کوئی سنسد سبھیہ نہیں تھا، یہ کوئی دارا سبھیہ نہیں تھا، یہ پنچایتیں نہیں لڑتے تھے،
آج تو پنچایتیں لڑ کر کے ہارنے کے بعد ساری کائنات کو تتر بتر اور پرزے کر دیتا ہے۔ نہ مسلمان کو سیاست کھیلتے آتی ہے، نہ مسلمان کو سماج کھیلتے آتا ہے، نہ مسلمان کو مذہب کا کوئی پتہ ہے۔ ہائے ہائے، اسے کوئی پتہ نہیں۔ ایک معمولی 2 ٹکے کی عزت کے لیے اسلام کو داؤ پر لگا دیتا ہے، 2 ٹکے کی عزت کے لیے قرآن کو داؤ پر لگا دیتا ہے۔ سیکھنا چاہیے، یہ ساری کی ساری چیزیں بے علمی کے نتیجے میں ہو رہی ہے، جہالت پیش خیمہ ہے جس کے نتیجے میں یہ فسادات پیدا ہوتے ہیں۔ خیر، اس پر بات ہو رہی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابوبکر صدیق اور عثمان غنی کا حال بیان کیا تھا۔ تو کل انبیاء اور رسولوں کی سنت نکاح، حیا، عطر کا استعمال کرنا اور مسواک کا استعمال کرنا، ایک بالش تک کے برابر لمبی ہو، انگلی کے برابر موٹی ہو، استعمال کرتے کرتے گھٹ جائے اور انگوٹھی کے برابر رہ جائے۔ حضرات صحابہ اس کو پاک کپڑے میں سی کر کے زمین میں دفن کرتے تھے۔ آپ کی مسجد میں چلے جانا، وضو خانے کی نالیوں میں کتنے مسواک ہیں، جس کے نتیجے میں ہم حالات میں ہیں، جس کے نتیجے میں ہم بلاؤں میں ہیں۔ جو قوم مسواک کے ساتھ بے حرمتی کرتی ہے، یہ بھی اللہ کے عذاب کا چیلنج ہے۔ صحابہ کی سنت یہ تھی، مسواک دانتوں میں کرتے تھے، چوڑائی میں، لمبائی میں، زبان کی لمبائی میں۔ آقا کے منہ مبارک میں ہر وقت مسواک کے ریسے رہا کرتے تھے، یہاں کن پٹی پر مسواک رہا تھا۔ آقا جب مرض الوفات میں تھے، بول نہیں سکتے تھے۔ ام المومنین امی عائشہ کے بھائی عبد الرحمن آئے اور ان کے جیب میں مسواک تھا، آقا برابر اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ام المومنین سمجھ گئی کہ اللہ کا نبی مسواک چاہتا ہے، پھر اشارہ کیا تو مسواک نکالا۔ امی عائشہ نے اس کو چاپ دیا اور چاپنے کے بعد آقا کے منہ میں پھیرا۔ اس عمل کے بعد پیغمبر نے کوئی عمل نہیں کیا، آخری عمل جو کروایا گیا وہ مسواک تھا۔ اسی لیے پیغمبر فرماتے ہیں مسواک میں 99 سے زیادہ فائدے ہیں۔ چھوٹے میں چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ منہ صاف ہوتا ہے، بڑے میں بڑا فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ کل انبیاء اور رسولوں کی سنتیں مستمرہ ہیں۔ نکاح میں ایک رکن بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے۔ بیٹے کی طرف سے بات ڈالی جائے تو وہ ایجاب ہے، بیٹی کی طرف اگر ایکسپٹ کر لے تو وہ قبول ہے۔ لڑکے کو اللہ نے منصب کا مالک بنایا، بیٹی کو اللہ نے حقوق کی مالکہ بنایا۔ اسلام میں بیٹی 4 حالت میں یاد کی جاتی ہے، یا تو وہ بیٹی ہے، یا تو وہ بہن ہے، یا تو وہ بیوی ہے، یا تو وہ ماں ہے۔ 4 نسبتوں سے بیٹی یاد کی جاتی ہے۔ اگر وہ بیٹی ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، یہ انسان کی باقی رہنے والی نیکی ہے۔ ہمارے گھروں میں جتنی بیٹیاں ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی، ان کے وجود سے لے کر آج تک ماں اور باپ کے نامۂ اعمال میں روزانہ فرشتہ ایک ایک نیکی لکھتا ہے۔ جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی، فرشتہ اس کے نامۂ اعمال میں باپ کی بھی نیکی لکھے گا، ایک نیکی ماں کے لیے بھی لکھے گا۔ کب تک؟ کل حافظ صاحب کے بیٹی کا نکاح ہونے والا ہے، جب تک یہاں مدرسے کے مکان میں رہی اپنے ماں باپ کے ساتھ، یہ ماں اور باپ کے لیے نیکی تھی۔ قرآن کہتا ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، اور نیکی سے امید رکھی جاتی ہے۔ لیکن کل جب نکاح کی مجلس ہو جائے گی اور رخصت ہو کر کے گھر چلی جائے گی تو اللہ فرشتے سے کہے گا کہ نیکی لکھنا بند کر دے۔ کیا مطلب؟ اسلام نے بیٹی کو نیکی کہا، نیکی، یہ بلائیں نہیں ہیں، یہ کوئی دیویاں نہیں ہیں۔ دوسرے مذہب والے بیٹی کو دیوی کہتے ہیں، ہمارے لوگ بیٹی کو جھنجھٹ سمجھ کر کہتے ہیں کہ یہ بلائیں ہیں۔ اللہ کی قسم، نہ یہ بلائیں ہیں نہ یہ دیویاں ہیں، بلکہ یہ نیکیاں ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماں باپ کا تو بہت بڑا نقصان ہو گیا، چونکہ نیکی گھر سے رخصت ہو گئی۔ آخر کیا گناہ تھا ماں باپ کا؟ پال پوس کر بڑی کی، ناز و نخرے کے ساتھ اس کو گھر میں پالنا پوسا، اس کے ہر نخرے کو محبت کے ساتھ برداشت کیا، اس کی ہر خامی کو خوبی سمجھا، اس کی ہر خامی کو خوبی سمجھا، اس کے ہر نخرے کو سہا، برداشت کیا۔ کیا مصیبتیں جھیلی، کیا تکلیفیں برداشت کی اس کے لیے، کیا پیار دیا باپ نے، کیا شفقت دی بھائیوں نے، کیا محبت دی بھائیوں نے۔ میں نے ابھی عصر کے بعد
ہمارے ایک دوسرا بھی برادران وطن کے ساتھ ہمارا ایک گروپ ہے جن میں میں بھی ٹرسٹی ہوں، تو انہوں نے ایک پیغام، ایک میسیج دیا جس میں ایک باپ اپنے بیٹے کو رخصت کرنے کے وقت اسکول گیا۔ عجیب واقعہ ہے، جب اسکول گیا تو چھوٹے بچے کو اسکول مدرسہ بھیجتے ہیں زبردستی تو وہ روتا ہے۔ جب رخصت باپ کو آنے کا تھا اسکول چھوڑ کر تو کہا بیٹا تو فکر مت کر، جاتے جاتے اس کو بائی بائی کرتے ہیں، پھر اس کو اٹھایا، پیشانی کو چوما اور کہا بیٹا تم اسکول جاؤ اور جب بھی تو بلائے گا تب میں حاضر ہو جاؤں گا، اور کسی بھی وقت میری ضرورت پڑے میں تیرے پاس، اور تیرا اسکول کا وقت پورا ہو جائے گا میں حاضر ہوں، اور اس سے پہلے بھی ضرورت پڑے تو جب بھی تو بلائے گا میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یوں کہہ کر روانہ ہوا۔ قدرت کا کرشمہ، تھوڑی ہی دیر کے بعد زلزلہ آیا، پوری اسکول ملیا میٹ ہو گئی، تمام بچے اسکول کے اندر ہی اندر ڈھابے کے نیچے قبرستان کی صورت میں بدل گئے، کوہرام مچ گئی۔ اب ہر ایک والی اپنی اپنی اولاد کی فکر میں پہنچے اسکول، لیکن وہاں تو زندہ قبرستان بن چکا تھا۔ اللہ کی قدرت کا کرشمہ، باپ کی دعا۔ اس باپ نے کہا بیٹا چھٹی ہونے سے پہلے میں آ جاؤں گا، اور جب بھی تو بلائے گا میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اب اس بیٹے نے ایک بات ذہن میں بٹھا لی تھی کہ میرا باپ آئے گا، میرا باپ آئے گا۔ ہر ایک محنت کرتے تھے، اس باپ نے کاٹمان ہٹانے کی زبردست محنت کی۔ اب وہ کاٹمان ہٹنے والا نہیں تھا مشینوں کے بغیر، لوگ کہتے تھے پاگل ہو گیا ہے، اتنا بڑا کاٹمان اس کی طاقت کے باہر ہے، وہ کیسے ہٹائے گا؟ لیکن عربی میں ایک مقولہ ہے من جد وجد، جس کی کوشش کی جاتی ہے وہ آدمی پا ہی لیتا ہے۔ من ہوئے تو ماروے جوائے، ایسا گجراتی میں بھی بولتے ہیں۔ تو اس کا من تھا، اس نے ہٹایا، اللہ نے کامیاب کیا۔ اخیر میں کاٹمان کے نیچے سے اس کا بچہ کرا رہا تھا اور اپنے ابا کے انتظار میں تھا، اور اس نے اپنے بیٹے کی آواز کو سنا۔ جب بیٹے کے بالکل قریب ہو گیا تو بیٹے کی زبان سے پہلا جملہ نکلا، ابو جان میرے 2 فرینڈ اور بھی دبے ہوئے ہیں اور وہ بھی زندہ ہے، ذرا ان کو بھی نکالو۔ اور اپنے فرینڈ کی طرف متوجہ ہو کر کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ میرا ابا آئے گا، میرا ابا آئے گا، میرا ابا آئے گا؟ دیکھو آیا نہیں میرا باپ، آیا نہیں، دیکھو میرا باپ آیا کہ نہیں آیا۔ بہت سبق کا موقع تھا، بہت سبق کا موقع یہ مجھے نصیب ہو گیا اس واقعے سے۔ باپ کو بیٹی کے سسرال بھیجنے کے بعد اگر امیدیں وابستہ ہوتی ہے تو اپنے ماں باپ سے امیدیں وابستہ ہوتی ہے۔ اس لیے مذہب اسلام نے عجیب انصاف کا معاملہ کیا، لیکن محبت کے ساتھ پروان چڑھتی ہے، اس کی ہر خامی کو خوبی قرار دی جاتی ہے، اس کے ہر نخرے کو برداشت کیا جاتا ہے۔ اب نکاح کر دیا جاتا ہے تو نیکی بھی رخصت ہو گئی، ماں باپ کا تو نقصان ہو گیا۔ قل کائنات کا خلاصہ، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ماں اور باپ کے نامہ اعمال میں مقبول حج و عمرے کا ثواب لکھ دو۔ نکاح کے دن حافظ صاحب کا حج ہوا نہیں ہوا مجھے معلوم نہیں، لیکن کل جب نکاح ہو جائے گا تو حافظ صاحب حاجی ہو جائیں گے، یہ نبی خبر دے رہا ہے۔ اور بغیر حج کیے ہوئے اگر زندگی میں موقع نصیب نہیں ہوا تو پیغمبر کے اس ارشاد کی وجہ سے یہ حاجی ہے جس نے اپنی بیٹی کا نکاح کرا دیا۔ یہ روایت میں نے ایک جگہ پڑھی تھی تو ایک باپ نے مجھے بیان کے بعد کہا کہ مولوی صاحب میری 6 بیٹیاں تھیں اور میں نے 6 بیٹی کا نکاح کرا دیا، تو کیا مجھے 6 حج کا ثواب ملے گا؟ میں نے کہا قربان جائے کل کائنات کو خلاصہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کے جو باپ اور باپ اپنی بیٹی کا نکاح کرا دے نکاح کے دن مقبول حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اب بہت سے باپ کو پوچھتے ہیں غریب تم بھائی صاحب حج پڑھائے ہو؟ نہیں میں حج نہیں پڑھایا، میں غریب آدمی ہوں۔ حالانکہ اس نے 6 بیٹیاں 4 بیٹیاں پڑھنا دی ہے تو اس کو فخر کے ساتھ کہنا چاہیے میرے نبی کی خبر یہ ہے اگرچہ میں نے یہ حج نہیں کیا ہے لیکن میں نے وہ حج کیا ہے جو پیغمبر نے فرمایا ہے۔ تو ایک ہے بیٹی، ایک چیز دیکھی جاتی ہے حیا،
دوسری چیز دیکھی جاتی ہے نکاح میں 4 چیزیں ہیں. حیا، عطر کا استعمال کرنا، خوشبو کا استعمال کرنا، نکاح کرنا، کل انبیاء اور رسولوں کی سنت مستمر ہے. ایک ہے بیٹی، جو بچپن میں بیٹی سے یاد کی جاتی ہے، جوانی میں اس کو بہو یعنی بیوی کہا جاتا ہے. یہ مرد کے کمال اخلاق کی دلیل ہے. نبی جی نے فرمایا کامل مسلمان وہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں اور جو اپنی بیوی کے ساتھ نرم دل ہو. اب یہ گڑ کی بات ہے. نکاح کر لینے کے بعد میاں صاحب سمجھتے ہیں کوئی نوکرانی گھر میں آ گئی، میری اجازت کے بغیر گھر سے چوکھٹ سے باہر قدم نکالنا تو میرے جیسا کوئی خراب نہیں. وہ دادا گیری چلاتا ہے. حالانکہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ میں حاکم ہوں، یہ میری محکوم ہے، لیکن کل کائنات کا خلاصہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ حبیب خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو کامل مسلمان وہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں اور اپنی بیوی کے ساتھ نرم دل ہو. سید القوم خادمہم، قوم کا سردار تو وہ ہوتا ہے جو قوم کی سیوا کرتا ہے. لہذا بیوی کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا. نکاح کی برکت سے یہ ماں بنتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. آقا نے فرمایا جس کی 3 بہنیں ہو یا 2 بہن ہو یا 1 بہن ہو، وہ 3 بہنوں کا بھائی، 2 بہن کا بھائی، 1 بہن کا بھائی، باپ کے انتقال کے بعد ذمہ داری بھائی پر آتی ہے وہ اپنی بہنوں کا نکاح کرا دے. وہ 3 بہنوں کا بھائی، 2 بہن کا بھائی، 1 بہن کا بھائی، 3 بیٹیوں کا باپ، 2 بیٹی کا باپ، 1 بیٹی کا باپ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہوں گے. جس نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کرایا، جس نے اپنے بھائی کا نکاح کرایا، وہ نبی کے ساتھ ہوگا. تو نکاح کی برکت سے اللہ اولاد دیتے ہیں. آقا نے فرمایا یہ ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے، یہ باپ ہے تو جنت کا بیچ کا دروازہ ہے. توالد تناسل کا سلسلہ نکاح کی برکت سے حاصل ہوتا ہے. تو کل صبح میں ہونے والا یہ نکاح اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائے. ابھی سامنے بڑے مجاہدے کی 2-10 کے اوپر 3 سال ہماری بستی میں نکالے. اولاد یہاں پروان چڑھی اور وقت مقررہ پر اس کا نکاح کا جو وقت تھا وہ ان کے چچا اور آپ علماء کرام اور رشتہ داروں کے سمیت میری بھی حاضری ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نکاح کو بے انتہا قبول فرمائے. یہ حقوق کی مالکہ ہے، اس کو حقوق دیا ہے. بیٹی کا حق کیا ہے؟ اس کو رہنے کے لیے مکان دیا جائے، اس کو پہننے کے لیے کپڑا دیا جائے، اس کا نان نفقہ دیا جائے، اس کو عزت دی جائے، اس کو ایک معیار دیا جائے، اس کو زندگی کے اندر خوشگوار زندگی اس کے سامنے، باہر کے سارے ٹینشن گھر کی دہلیز تک، گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد باہر کا کوئی ٹینشن گھر میں نہیں لے آنا ہے. اس دیواجی زندگی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی کمال قدرت کی دلیل کے طور پر بیان کرتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. آدم سے حوا پیدا کی، حوا آدم کا جوڑا بنایا اور پھر ان سے انسانی نسل چلائی. ایک کائنات کا انسان آدم ہے جس کی 28,000 سلبی اولاد انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھی تھی. 28,000 اولاد کا باپ دنیا میں ایک ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. اپنی زندگی تک 1,000 یا 1100 سال جی گیا وہ، اور 28,000 سلبی اولاد، 28,000 سلبی اولاد کا باپ آدم ہے. اسلام نے بیٹی کو حقوق دیے اور اسلام نے مرد کو مقام دیا. اور الرجال قوامون علی النساء کیا مطلب؟ اے بیٹی اور اے بیٹی کے خاندان کے لوگوں، اس کا شوہر اس کا سرتاج ہے، اس کا سکھ دکھ اس کا سکھ دکھ ہے. شوہر کی وجہ سے اس کا باپ باپ کے مرتبے میں ہے، شوہر کی وجہ سے شوہر کی ماں ماں کے مرتبے میں ہے، شوہر کی وجہ سے شوہر کی بہن بہن کے مرتبے میں ہے. اب اپنے حقیقی بھائیوں کو، اب اپنے حقیقی بہنوں کو، اب اپنے ماں باپ کے مقابلے میں اس کو مقدم کرنے ہیں. ان کی خوشنودی میں میری خوشنودی، ان کی ناراضگی میں میری ناراضگی. اس گھر کو اپنا گھر بنا لینا ہے، اپنا مقدر اس گھر میں ہے. اس لیے پہلے عورتیں اسی طرح زندگی گزارتی تھی کہ
کہ یہ گھر میں نکاح پڑھ کر کے آئی ہوں تو میرا جنازہ تو اس گھر سے جا سکتا ہے، لیکن میں کبھی رساونا نکال کر اس گھر سے اپنے میکے نہیں جا سکتی ہوں۔ یہ پرانی عورتوں کی عادت تھی۔ آج تو بات بات میں موبائل کے جھگڑے، خاندانوں کے جھگڑے، شوہر کے منشا کے خلاف کے کام، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ کوئی 4 دن میں طلاق، کوئی مہینے میں طلاق، کوئی 6 مہینے میں طلاق، کوئی سال میں طلاق۔ طلاق انتہائی خطرناک چیز ہے، معاشرے کو برباد کرنے والی ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے جہاں طلاق دی جاتی ہے وہاں گھاس بھی نہیں اگتا ہے، اور اللہ کی عزت کی قسم پہلے گھاس بھی نہیں اگتا تھا۔ آج تو ٹائم بدل چکا، ورنہ ایسے بوڑھے لوگ ہم نے بار بار ان سے سنا ہے کہ بولے صاحب ہم نے ہماری ہوشیاری تک تو دیکھا ہے کہ اس زمین میں گھاس نہیں اگا ہے۔ ان بوڑھوں سے ہماری ملاقاتیں رہی ہے اور ہم نے ان سے متدین، دیندار، پرہیزگار، تقوی اور ورع میں پہنچے ہوئے عوام، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے وہ دھرتی دیکھی ہے کہ جہاں گھاس نہیں اگا ہے۔ آج ٹائم بالکل بدل جائے، لوگوں نے اس کو کھیل بنا لیا۔ یہ حقوق کی مالکہ ہے، یہ منصب کا مالک ہے۔ بس زندگی کے اس سفر میں 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ بیٹی اور بیٹی کے خاندان والے کو اپنے شوہر کے منصب، اس کے عزت اور اس کے مابعد اور اس کے وقار کا خیال رکھنا ہے، اور بیٹے اور بیٹی کے رشتہ داروں کو ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ زندگی کے اس سفر میں اور زندگی کی اس گاڑی میں جس کے 2 پہیے ہیں، اس میں کبھی پنچر نہیں پڑے گا اور اس میں کبھی بھی کھلفشان پیدا نہیں ہوگا۔ ہاں لیکن اگر بیٹی نے اپنے شوہر کے منصب میں یا بیٹی کے خاندان نے شوہر کے منصب کے اندر اگر حرف رکھا تو پھر نتیجتاً ایک ویل میں پنچر ہو گیا، کبھی اس ویل میں پھٹاکڑا ہو گیا اور کبھی یہ ویل بدلنا پڑا۔ بس زندگی کا یہ سفر اسی طرح ہوتا ہے، اور اس سفر کے اندر کڑوے کسیلے حالات آتے ہیں۔ دنیا کا وہ کون سا درخت ہے جس کو ہوا نہیں لگی؟ دنیا کا وہ کون سا درخت ہے جس کو ہوا نہ لگی؟ دنیا کا وہ کون سا انسان ہے جو حالات کا شکار نہ ہوا ہو؟ لیکن علاج طلاق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے فَعِدُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے حقوق اور منصب دونوں اپنے اعتبار سے اچھے طریقے سے ادا کیے جائیں۔ انشاءاللہ العزیز زندگی کا یہ سفر خوشگوار ہوگا۔ بس مجھے تو حقوق اور منصب پر چند باتیں ذکر کرنی تھی، لیکن آیت قرآنی ایسی پڑھی گئی جس کی وجہ سے جو ہے مضمون بہت لمبا ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کہی ہوئی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے محترم حافظ صاحب، ہمارے امام صاحب متعدد مرتبہ مجھے نگی چانہ کی دعوت دیتے رہے، لیکن ان کے ہی گھر کے کاج میں یہ